बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से मैंने पिछले प्रोग्रामों में हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब गुनियतुत तालिबीन से बाज़ मकामात से अक़ायद अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत जो हैं उनको बयान किया। और मैंने इस पर पहले ये बहस कर दी थी कि हमारे शुबा डालने वाले दोस्तों के नज़दीक भी हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलिया के सरदार हैं और वली अल्लाह हैं। अल्लामा ज़हबी से हाफ़िज़ इब्न तैमिया, इब्न कसीर, शेख बिन बाज़, हाफ़िज़ इब्न रजब, इब्न अमाद हम्बली, यानी ज़माना गवाह है। और वो जो वली अल्लाह हैं साहिब करामा, दिलों के हालात से बाखबर, वो उन्होंने ये बातें अपनी किताब गुनिया में लिखी हैं। इसलिए आम लोगों के लिए जो अमाल सालिहा करते हैं और लोग उनको के ऊपर बिद्दत का फतवा लगाते हैं, अगर वो और बड़ी किताबें नहीं तो गुनियतुत तालिबीन आम किताब है। ये मैं दोनों किताबें साथ लेकर आया था, तो मैंने ये उर्दू तर्जमे वाली किताब से इबारत पढ़ी है ताकि ये आम किताब है इसको दिखा दें कि जी अगर कोई सबूत पूछे कहाँ ये लिखा है। तो ये एक आसान सी चीज़ मैंने आपके सामने बताई थी कि जो लोग बिद्दत करते हैं उनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा हवाला गुनियतुत तालिबीन का है। और इस पर इंशाअल्लाह भी और प्रोग्राम होंगे गुनियतुत तालिबीन उसके दूसरे हवाले से। आज मैं आपके सामने एक हज़रत हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के शागिर्द, उनके मुरीद, उनके खलीफा, उनके मामूलात और उनका अकीदा और उनके अफ़ाल को बयान करूँगा ताकि ये पता चले कि अहले सुन्नत के मामूलात जो हैं इनको बिद्दत कहना कितना मुश्किल काम है। ये मैं इस माने में कह रहा हूँ कि जब ये पता चल जाए कि ये मामूलात तो इन मुहद्दिसीन ने भी किए हैं, तो हमें बिदती कहने से पहले उनको बिदती कहना पड़ेगा। और अगर उनको बिदती कह दें तो फिर तो ये है कि अपने ईमान की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ा जाता है उसकी खैर मनानी चाहिए कि किन किन लोगों को बिदती कहा है। आज जिस शख्सियत की मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ वो हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्मी लंगर से मुस्तफ़ीद होने वाली एक अजीम शख्सियत है। उनका नाम हाफ़िज़ ज़हबी ने जो लिखा है मैं वो आपके सामने बताता हूँ। वह है अल इमामुल आलिम अल हाफ़िज़ुल कबीर अस सादिक अल क़ुदवा अल आबिद अल असरी अल मुत्तबी आलिमुल हुफ़ाज़। अगर ये मैं पूरी एक लाइन ही उनके अलकाब की है, इसका मतलब बंदा आम नहीं है जिसके लिए हाफ़िज़ ज़हबी इतने के अलकाब लिख रहे हैं। और आलिमुल हुफ़ाज़ बहुत बड़ा लक़ब है। तक़ीउद्दीन अबू मुहम्मद और अब्दुल गनी बिन अब्दुल वाहिद बिन अली बिन सुरूर बिन राफ़े बिन हसन बिन जाफ़र अल मक़दसी अल जमाइली दमिश्की अल मनशा अस्सालिही अल हम्बली साहिब अहकामिल कुबरा व सुगरा। यानी 3 लाइनों के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनका नाम लिखा है। पहली बात तो यह है कि ये हम्बली थे, इतने बड़े आलिम होकर भी तकलीद कर रहे हैं
اور آج کے زمانے میں جس بندے نے یسرنا القرآن ابھی ختم نہ کیا ہو وہ کہتا ہے تقلید بدعت ہے. خود قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ اتنا بڑا امام اور وہ حنبلی اور وہ اقتداء کر رہے ہیں. ابھی میں نے ان کا تعارف کرانا ہے اور تفصیل سے تعارف کرانا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور میں چاہتا ہوں کہ پورا پروگرام ان کے اوپر میں کروں. اب یہ جو حافظ الکبیر ہیں، عالم الحفاظ ہیں اور جو حنبلی ہیں، یہ شاگرد مرید تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے. علامہ ذہبی لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 626 میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا حافظ ذہبی نے وہ کمزور سندوں کی باتیں اڑا دیں. وہ کہتے ہیں قرأت سیرتہ فی جزءین جمع الحافظ ضیاء الدین ابی عبداللہ المقدسی علی الشیخ. کہتے ہیں کہ وہ حافظ ضیاء المقدسی نے ان کے جو حالات خود لکھے ہیں نا وہاں سے میں لکھ رہا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ حافظ ذہبی اور ضیاء مقدسی کے درمیان کوئی سندیں ہوں تو کوئی کہہ دے کہ یہ جو سند میں تو راوی کمزور ہے. نہیں، یہ ڈائریکٹ معاملہ ہے. وہ فرماتے ہیں سمع، انہوں نے حدیث کہاں سے کافی انہوں نے لمبا ترجمہ لکھا تو وہ میں سارا تو نہیں کر رہا، یعنی ان کی پوری سوانح حیات مشکل ہے کہنا. آگے وہ کہتے ہیں کہ سمع ابا الفتح ابن البطی و ابا الحسن علی ابن رباح الفراء، انہوں نے حدیث پڑھی ہے، احادیث سنی ہیں ابو الفتح ابن البطی سے اور ابو الحسن علی بن رباح الفراء سے. تو عبد الغنی المقدسی کے دو استاد انہوں نے علامہ ذہبی نے ذکر کیے جو ان کے استاد ہیں حدیث کے اور فقہ کے. اب وہ تیسرے استاد کا ذکر کرتے ہیں، بس اسی کے لیے تو میں نے پروگرام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں والشیخ عبد القادر جیلی، اور ان کے تیسرے حدیث کے استاد، فقہ کے استاد، ان کی روحانیت کے استاد عبد القادر جیلانی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. تذکرۃ الحفاظ کو پڑھ لیں، ذہبی کی کتاب کو پڑھ لیں، تہذیب الکمال کے مقدمے کو پڑھ لیں، کسی کتاب دنیا کی میں پڑھ لیں تو یہ چیز سب سے پہلے حافظ عبد الغنی المقدسی کے ترجمے میں آئے گی کہ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. اب میں آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا ان کا یہ تعارف کرا دوں کہ وہ ان کے بہت سے حدیث کے ہیں استاد. ان کا پہلا تعارف یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے عموماً حوالے دیتا رہتا ہوں تہذیب الکمال کے جو حافظ مزی کی کتاب ہے، تقریب التہذیب کے جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، تہذیب التہذیب کے جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے. تو یہ سارا اسماء رجال جو ہے اس کا آج میں آپ کو بابا اعظم بتاتا ہوں متاخرین میں سے. وہ بابا اعظم کون ہے؟ ان کا تقریب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی کی یہ کتاب ہے. اس سے پہلے میں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، وہ آپ نے اگر آپ کو موقع ملے کہ شیخ البانی کی کتاب السلسلۃ الضعیفہ یا السلسلۃ الصحیحہ اگر کبھی پڑھنے کا موقع ملے کسی بندے کو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اوور 80% حوالے ان کتابوں کے آپ کو ملیں گے. میزان الاعتدال، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب اور تہذیب الکمال، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے البانی نے حوالے کیے. اور آج کل ایک نیا رخ چل پڑا ہے. پہلے یہ تھا کہ جتنے محدثین کسی حدیث پر بحث کرتے تو وہ ان کے حوالے دیتے، اور چونکہ البانی صاحب نے وہ ان کے حوالے دیے ہیں. اب ایک نیا رخ چل پڑا ہے، وہ یہ کہ وہ پچھلے محدثین کے نام کو ختم کرتے جا رہے ہیں، وہ صرف البانی کو آگے لا رہے ہیں. اس نے حدیث کو صحیح کہا، اس نے صحیح کہا، جو کہ بالکل غلط ہے. خیر اس وقت وہ بات نہیں ہے میری. اب جر و تعدیل کا یہ علم، اس کی میں آپ کو ایک سند بتاتا ہوں متاخرین کے اعتبار سے، متقدمین کے نہیں. متاخرین کے اعتبار سے یہ ہے کہ تقریب التہذیب یہ کتاب اصل میں تلخیص، سمرائزیشن ہے
حافظ ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب کی. یوں کہہ لیں کہ حافظ ابن حجر نے پہلے تہذیب التہذیب لکھی، اس کے بعد خود اس کا خلاصہ کیا اور وہ کتاب تقریب التہذیب بنی. اب تقریب التہذیب خلاصہ ہوا تہذیب التہذیب کا. تو تہذیب التہذیب بھی اصل کتاب نہیں ہے، وہ بھی خلاصہ ہے. وہ خلاصہ کس کا ہے؟ وہ خلاصہ ہے علامہ ذہبی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تذہیب التہذیب. تذہیب وہ جو علامہ ذہبی کی کتاب ہے اس کا خلاصہ ہے تہذیب التہذیب، اور تہذیب التہذیب کا خلاصہ ہے تقریب التہذیب. آپ نے آسان لنگر غوثیہ کھائے ہیں، آج ذرا ایک مشکل لنگر بھی کھا کے دیکھیں. تو 3 میں نے بتا دی آپ کو. اور جو علامہ ذہبی کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، وہ بھی اصل کتاب نہیں ہے، وہ کتاب خلاصہ ہے تہذیب الکمال کا، جو حافظ مزی نے کتاب لکھی ہے. یہ حافظ مزی حافظ ابن کثیر کے سسر تھے، بڑے عالم تھے. بہت حوالہ جات ان کے میں اپنے ازالہ شبہات میں دیتا ہوں. تو تہذیب الکمال جو کتاب ہے یہ 4 نمبر پر چلے گی. لیکن یہ دیکھیں سارے خلاصے ہیں. تقریب التہذیب تہذیب التہذیب کا خلاصہ، تہذیب التہذیب تہذیب التہذیب کا خلاصہ، اور تہذیب التہذیب تہذیب الکمال کا خلاصہ. اب جو تہذیب الکمال ہے یہ کس کا خلاصہ ہے؟ یہ کتاب الکمال کا فی معرفت الرجال کا خلاصہ ہے. اور وہ فی کتاب معرفت الرجال جو کتاب ہے وہ عبد الغنی المقدسی الحنبلی غوث اعظم کے مرید ان کے شاگرد کی کتاب ہے. تو یعنی پوری جر و تعدیل جو متاخرین کے ہاں متعارف ہے، جن کو زمانہ استعمال کرتا ہے، وہ اس کے فاؤنڈر اور بابا متاخرین میں سے حافظ عبد الغنی المقدسی ہیں. اور یہ سارا علم حافظ عبد الغنی المقدسی نے کہاں سے لیا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیگر محدثین کے علاوہ یہ علم، یہ روحانیت، ان کی روحانیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ شیخ عبد القادر الجیلانی سے آئی ہیں. یہاں سے 2 باتوں کا پتہ چلے گا. ایک تو یہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ گنیا میں لکھا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ معمولات گنیا میں لکھے ہیں، وہ صرف گنیا میں نہیں ہیں بلکہ ان کے ان محدثین شاگردوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو لکھا ہے. اور ان کے بھی وہی معمولات تھے جو آج اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں. ان کے وہی معمولات ہیں جن کو گنیا کے آخر میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل سنت کے معمولات ہیں. تو وہ کتاب میں بھی ہیں اور ان کے شاگردوں میں بھی ہیں. فرض کریں اگر کوئی بندہ کرے میں تو دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو عبد الغنی المقدسی کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، جس نے پورا ذخیرہ جمع کیا ہے اور انہوں نے کتب 6 کے تمام راویوں کو جمع کیا اور اس کے آگے اس کی تفسیر ہوئی. اب اتنا خلاصہ یہ لنگر غوثیہ، علمی لنگر غوثیہ اس کا نام دے لیں. ہمارے ہاں سے علمی لنگر غوثیہ کی بڑی کمی ہو گئی ہے. ہاں دوسرا لنگر تو بڑا زبردست ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے. تو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یا رب العالمین اس لنگر علمی لنگر غوثیہ کا بھی ہمیں لنگر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بغداد میں صرف ایک لنگر نہیں تقسیم ہوا تھا، ہاں کھانے کا ہوا تھا. علامہ ذہبی نے اس کا ذکر کیا، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، اور یہ اتنا پسند ہے کہ اگر ساری دنیا کا خزانہ میرے پاس آ جائے میں ان کا فوڈ لے لوں، کھانا لے لوں اور لوگوں کو تقسیم کر دوں. وہ لنگر بھی ہے اور ایک یہ لنگر بھی ہے. اس لنگر پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا آگے چل کر. اب یہ سنیں تو حافظ شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد عبد الغنی المقدسی ہیں. اب انہوں نے ایک اور ان کے شاگرد تھے، ان کا نام استاد تھے حافظ عبد الغنی المقدسی کے، ان کا نام تھا وہ محمد بن عبد الرحمن الواحد الصائغ وحبیب بن ابراہیم الصوفی. تو یہ بھی ایک صوفی محدث تھے جن کے شاگرد تھے. آگے علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ رحل الى بغداد مرتين والى مصر مرتين سافر الى بغداد وهو ابن خاله الشيخ الموفق في اول سنه 61 فكان يخرجان معا ويذهب احدهما في الصحبه رفيق الى درسه وسماعه. میں یہ عبارت صرف اس لیے پڑھی ہے
کہ پہلی مرتبہ جب وہ 2 مرتبہ مصر میں گئے بغداد میں گئے اور مصر میں گئے، تو جب یہ عبد الغنی المقدسی ان کی خالہ کے بیٹے تھے، ان کے ماموزاد خالہ کے کہہ رہا ہوں ماموزاد بھائی تھے عبد الغنی اور ابن قدامہ المقدسی، تو یہ دونوں شام سے چلے اور بغداد میں گئے، تو وہاں جا کر یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں وہ بغداد میں پہنچے اور وہاں پر ایک عجیب معاملہ تھا کہ وَقَانَ الْحَافِظُ مَيْلُهُ إِلَى الْحَدِيثِ وَالْمُوَفَّقُ يُرِيدُ الْفِقْهَ، بس تھوڑا سا ذوق کا فرق تھا کہ حافظ عبد الغنی چاہتے تھے میں زیادہ حدیث پڑھوں اور وہ چاہتے تھے میں زیادہ فقہ پڑھوں، مگر دونوں مل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَقَامَ بغداد نحو 40 سنین وَنَزَلَ أَوَّلَ عِنْدَ شیخ عبد القادر جیلانی فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا، یہ دونوں بغداد پہنچے، حضور سیدنا غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کون؟ حافظ ابن قدامہ۔ آج میں صرف ان کا نام بتاؤں گا، اگلے پروگرام میں میں ابن قدامہ کا بتاؤں گا آپ کو، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی کتب اور ان کا مقام اور مرتبہ۔ عبد الغنی المقدسی عبد القادر جیلانی کے پاس جاتے ہیں، اب یہ انہوں نے لنگر دونوں کھائے ہیں، علمی بھی اور دوسرا بھی۔ آگے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم جب ان کے پاس رہے تو ہمارا انہوں نے بہت خیال کیا، کھانا دیا، تو ہم ان کے پاس رہے، کچھ مدت جو پڑھنا تھا وہ ان کے پاس رہے۔ آگے علامہ ذہبی نے کمال کی ایک بات لکھی ہے کہ جب وہ نکلے، جو انہوں نے قیام کرنا تھا پہلی مرتبہ، کیونکہ 2 مرتبہ گئے ہیں، وہ پہلی مرتبہ جتنا قیام کرنا تھا وہ رہے، اور وہ کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہنے کے بعد جب وہ باہر نکلے وہاں سے، کان النور یخرج من وجہہ، واہ 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 واہ، غوث اعظم کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ جب وہ نکلے تو ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا، گویا 70 دن یا 2 ماہ یا جتنا بھی عرصہ وہ ان کے پاس رہے، علمی فیض کے ساتھ روحانی فیض ان کو اتنا ملا کہ ان کے چہرے سے نور چمکنا لگا اور روحانیت ملی، اور وہ روحانیت کی تھی وَقَانَ قَدْ ضَعْفُ بَصَرُهُ مِنَ الْبُكَاءِ، شیخ عبد القادر جیلانی سے علم ملا اور رقت ملی، خشیت ملی، اور وہ روتے عبد الغنی المقدسی، اور اتنا روتے کہ ان کی نظر رونے سے کمزور ہو گئی۔ اور دوسرا وَالنَّسْخِ وَالْمُطَالَعَ، مطالعہ کرتے، اور وہ اب میں نے یہ آپ کو جو اسٹیبلش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حافظ عبد الغنی المقدسی غوث اعظم کے شاگرد اور مرید تھے، اور ان کے ماموزاد بھائی ابن قدامہ بھی ان کے شاگرد اور مرید تھے، اور ان کی صحبت میں رہنے کے بعد ان کا چہرے سے نور نکلنے لگا۔ آگے علامہ ذہبی نے، میں نے آپ کو سارا میں پڑھ نہیں سکتا، تفصیل سے ان کا ذکر کیا۔ اب انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے کتاب الیواقیت، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو کہتے ہیں ان کی تقریباً 200 کے قریب کتابیں ہیں عبد الغنی المقدسی کی۔ ان کتابوں کا انہوں نے پوری فہرست دی ہے، میں ثواب کے لیے 1 2 3 کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کتاب الیواقیت، یہ وقتوں کے بارے میں ہے۔ ایک کتاب فضائل خیر البریہ، 4 جز ہیں اس کے۔ ایک کتاب التہجد ہے، کتاب الروضہ ہے، کتاب الصفات ہے، محنت الامام احمد بن حنبل ہے، ریا کے خلاف کتاب ہے، کریا نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کتاب فضل رجب کے مہینے کی فضیلت ہے۔ میں نے گنیا میں پچھلے ہفتے پڑھا تھا، پچھلے ہفتے کہہ رہا ہوں، پچھلے پروگرام میں، پچھلا ہفتہ کہہ لینا، رجب میں، کہ رجب کی فضیلت کے اوپر غوث پاک نے لکھا کہ رجب میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں بدعت 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 بدعت، وہ حافظ عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں رجب بدعت نہیں ہے، وہ یہ کرنا بدعت نہیں ہے۔ اب وہ تو گنیا سے تھا، اب میں حافظ ابن عبد الغنی المقدسی نے ڈائریکٹلی خود فضائل رجب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ آگے وہ بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ ایک کتاب ہے کتاب الاحادیث والحکایات۔ اس کتاب کے اندر حافظ عبد الغنی نے محدثین کی حکایات کو بیان کیا ہے، اور عام لوگوں کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ تقریباً اس کے 100 جز ہیں، یعنی جز چھوٹے چھوٹے ہیں، 100 جز ہیں اس کے۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، مناقب الصحابہ، اللہ اکبر۔
اور کتاب الاحکام الکبریٰ، کتاب الصغریٰ جس کا وہ علامہ ذہبی نے ابتدا میں ترجمہ کیا ہے۔ آخر میں یہ کتابیں ہیں ساری، پھر آخری کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اپنے پڑھنے کے حساب سے، وہ ہے کتاب الکمال فی معرفت الرجال الکتب الستہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ نے جرح و تعدیل کے اندر جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، ان کے جتنے رجال ہیں نا، ان رجال کے اوپر آپ نے یہ کتاب لکھی حافظ عبد الغنی المقدسی نے۔ اب میں پھر ذرا پیچھے سے آتا ہوں۔ یہ کتاب الکمال فی معرفت رجال الکتب الستہ، فی کتاب الکمال فی معرفہ رجال الکتب الستہ، یہ کتاب، اس کتاب کا خلاصہ آگے کیا ہے حافظ مزی نے، اور حافظ مزی کی کتاب تہذیب الکمال کے نام سے، اور تہذیب الکمال کا خلاصہ کیا ہے علامہ ذہبی نے تذہیب التذہیب کے نام سے، اور ذہبی کا خلاصہ کیا ہے ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے نام سے، اور پھر ابن حجر نے اپنی کتاب کا خلاصہ کیا ہے تقریب التہذیب کے نام سے۔ لوگ تقریب التہذیب کا نام جانتے ہیں، تہذیب التہذیب کا نام جانتے ہیں، تہذیب الکمال کا نام جانتے ہیں، دن رات اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ تو غوث اعظم کے علمی لنگر کی خیرات ہے۔ یہ ساری کتابیں، ان کا اصل بابا اعظم تو عبد الغنی المقدسی ہے، جو ان کا مرید، شاگرد، ان کے پاس رہنے والا، جن کے چہرے سے نور چمکتا تھا جب عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے باہر آئے تھے۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ آج میں آپ کو لنگر غوثیہ بتا رہا ہوں۔ ہم دوسرا لنگر کھاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے سارا دھیان اسی لنگر کی طرف کر لیا۔ یعنی وہ جب لنگر پکاتے ہیں تو بڑا پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ثواب بھیجتے ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن اللہ کے بندو، غوث اعظم کے لیے لنگر پکانے والوں کہ ان کو اس لنگر کا ثواب ہو، کبھی اس لنگر کو بھی چکھا کرو۔ یہ جو دوسرا لنگر ہے چاولوں روٹیوں والا، یہ ایک وقتی لنگر ہے، اس کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن یہ لنگر جو عبد الغنی المقدسی نے، ابن قدامہ نے کھایا ہے، اس کی لذت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لنگر کا بھی دھیان کرو۔ کون ہے جو اس لنگر کا دھیان کرے؟ وہ ہمارے کراچی میں بزرگ تھے، ڈاکٹر مسعود، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے، پاکستان میں گیا تھا تو میں ان کی زیارت کے لیے کراچی حاضر ہوا۔ بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اسی وجہ سے میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ انہوں نے بڑا کام کیا حضرت مجدد الافسانی امام احمد رضا کے اوپر۔ انہوں نے کراچی جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے حلقے کے اندر یہ ایک رواج پیدا کیا تھا۔ وہ کہتے تھے دوسرا لنگر بھی دیں، لیکن علمی لنگر بھی 11ویں کے اوپر دیں۔ تو وہ کہتے تھے دوسرے لنگر کے اوپر جو چاولوں روٹیوں کا ہے کم پیسے خرچ کریں، اور اس لنگر کے اوپر زیادہ خرچ کریں، کیونکہ اس لنگر کے اندر زیادہ فائدہ ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ غوث اعظم کا لنگر، اس لنگر کا جنہوں نے کھایا ان میں ایک عبد الغنی المقدسی ہے، اور ایک ان کی کتاب معرفہ ہے اور اسماء الرجال ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کے اوپر تذکرہ کیا البدایہ والنہایہ میں۔ حافظ ابن کثیر کا تذکرہ میں آگے بھی چل کر پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں عبد الغنی المقدسی نے کتاب الکمال لکھی فی معرفت رجال۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب کی شرح میرے سسر حافظ مزی نے لکھی۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا میں اس کتاب کے پائے کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ صوفی تو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سنیں غوث پاک کتنے بڑے عالم تھے، امام الحنابلہ، وہ جن کے شاگرد کا یہ کمال ہے، اس کے شیخ کا کیا کمال ہوگا؟ وہ میں کچھ پڑھ آیا ہوں، کچھ آگے پڑھوں گا، شیخ کا کیا کمال ہے؟ ہم نے سمجھا نہیں۔ وہ لوگوں نے 2-4 کرامتیں مشہور ہیں، بس وہ بیان کر کے تو وہ ختم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ اتنی بات ہے، اتنے میں ٹائم ہو جاتا ہے۔ کون سنتا ہے؟ کون بیان کرتا ہے؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ وقت نکالو، یہ قبر کے اندر روشنی ہوگی، یہ علمی کام ہے، اس کو آگے کرنا چاہیے۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ بہت زیادہ بڑی ایسی جیسی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو حافظ عبد الغنی کو کہا گیا فقان امیر المومنین فی الحدیث، معمولی بندہ نہیں ہے، فقان امیر المومنین فی الحدیث، یہ امام بخاری کا لقب ہے، اور امام بخاری سے پہلے سفیان ثوری کا لقب تھا۔ امام بخاری کو سب سے پہلے یہ لقب نہیں دیا گیا۔ میں کسی اور سوال کا بھی ساتھ جواب دے رہا ہوں، کسی اور شبہ کا بھی ازالہ کر رہا ہوں۔ فقان امیر المومنین فی الحدیث، یہ اس کے تھے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے قال زیارہ تو فی النوم،
بمرو کان البخاری بین یدی الحافظ عبد الغنی یقرأ علیہ من جزء وکان الحافظ یرد علیہ او ما ھذا معناہ. وہ ایک خواب کا بیان ہے کہ کسی نے کہا کہ امام بخاری کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یہ خواب میں بیٹھ کر وہ حدیث پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. تو حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے مثال علامہ ذہبی نے میں کون سی بیان کروں. وہ کہتے ہیں سمیت ابو اب اسحاق محمد بن یقول ما رأیت